شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د تمدار شهید موبایل مبارک نقاشي دا تاسو دا مثلا ٹھیک شو. بسم الله الرحمن الرحیم. Ladies and gentlemen, I think there is no lady. So we are lucky enough that we are having Dr. Sher Ali Tareen, who is Associate Professor of Religious Studies at Franklin and Marshall College, if I'm right. Dr. Sher Ali Tareen has a long history not in terms of his age, rather in terms of his career achievements that he has. So he has won wonderful awards for dissertation for his book that we are going to discuss it, Defending Muhammad in Modernity. This is actually when we planned this Peshawar Literature Festival, the first edition of Peshawar Literature Festival, we had discussed that we should have at least a few authors who can discuss their own books. Today we had a few, in the morning, we had a few sessions with our colleagues, with our authors. And for Pakistani audience, it's too late. It's already around 7 in the evening. And at least I started my day at 3:15. So it was a hectic, a long day. But I hope that the session will minimize at least my tiredness, physical tiredness, and I hope I am going to learn many things. So thank you very much, Professor Sher Ali Tareen. He is a very dear friend. Though we never met physically, I mean face to face, this is our first online encounter. But whenever I asked him for any favor, he was always available. So I'm thanking you once again and request you to introduce your book. This is Defending Muhammad in Modernity. Please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Dr. Altaf Qadir Saib, for this very kind and generous introduction and for inviting me to this amazing event. It's really an honor for me to be invited to the Peshawar Literature Festival. I actually was not sure what the language of a communication will be, and since it's a Peshawar Literature Festival, so with your permission, I just want to speak for 10 to 15 minutes in maybe Pashto and Urdu, and then we can in the Q&A bring in all three languages, Pashto, English, Urdu, as you wish. So I'll just maybe speak for 10-15 minutes. No, dear Manana, Dr. Altaf Qadir Saib, زمانم شیر علی ترین دی زاد ضلع پشین بلوچستان نیم کلی علی زئی او دلته په امریکا کې تقریبا شل کال کېږي چې زه اوسېږم او دلته په وړوکی پوهنتون نوم دی فرانکلن مارشل کالج هلته زه د اسلامي مطالعات استاد یم. زه غواړم چې د پېښور ادبي ملي د منتظمینو او خاصه توګه د ډاکټر الطاف قادر صاحب له مننه څخه شروع وکړم چې ما ته یې بلنه راکړه او دومره ښه غونډه یې را جوړه کړې ده. د پېښور ادبي ملي له اړخه دا ډول ګامونه نه یوازې زموږ د ټولنې لپاره ډېر مهم دي، بلکې په پاکستان کې دننه او بهر د خلکو زما په شان باحثانو سره د وصل کولو غوره لاره هم ده. زه غواړم چې 10 یا 15 دقیقو پورې خپل د تازه خپور شوي کتاب په جدیدیت کې د نبی محمد صلی الله علیه وسلم دفاع چې په انګریزي کې عنوان لري Defending Muhammad in Modernity
لنډه پیژندنه درته وکړم او په غټو موضوعګانو او دلایلو یې خبرې وکړم. دغه کتاب چې د پاکستان د مطالعاتو د امریکایي ادارې انعام ګټلی او د امریکایي اکیډمي لخوا د مذهبي کتاب د اوارډ لپاره هم نومول شوی وو، په جنوبي ایشیا کې د 18 او 19 پیړۍ کې د ډیرو مستند دینی عالمانو په حق لدی. خاصه توګه ما په دا کتاب کې په دا موضوع باندې رڼا اچول کوشش کړی دی چې په 19 پیړۍ کې چې مسلمانان د فرنګیانو د استعمار لاندې راغلل، نو د هغوی ترمنځ څنګه اختلافونه او جنجالونه جوړ شول او هغوی څنګه په ډیرو ټولګو کې تقسیم شول. دا کتاب په عصري جنوبي ایشیا کې د دیوبندیانو او بریلویانو د غټو علماو ترمنځ د ډیر متنازع او نتیجه خیز بحثونه په اړه تفصیلی کتنه وړاندې کوي. زما په کتاب کې په 19 پیړۍ کې د دغه دو مذهبي مفکرو د شستګرو په مذهبي فکر او اختلافونو باندې مرکوز دی چې پکې په ځانګړي توګه مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه چې په 1943 وفات سو میلادي، او مولانا احمد رضا خان رحمت الله علیه چې په 1921 میلادي کې وفات سو، او د 18 او 19 پیړۍ کې د هغوی پیشرویان مولانا شاه محمد اسماعیل رحمت الله علیه چې په 1831 میلادي کې وفات سو، او مولانا فضل خیر آبادی رحمت الله علیه، دوی ټول علما په دې کتاب کې شامل دي. څنګه چې تاسو خبر یاست، دغه بحث نه یوازې په پاکستان و هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د جنوبي ایشیا د مسلمانانو په ژوند اخیز جاری ساتلی دي. زه اوس د دې کتاب مرکزی خیال درشایم، هغه دغه دی. کله چې په 19 پیړۍ کې جنوبي ایشیا د برطانوي استعمار تر کنټرول لاندې راغله، نو هلته سیاسي بدلونونو د مسلمانو د دو مهمو مسالکو ترمنځ په بحثونو کې څنګه شدت راوستی. دا کتاب کې د برطانوي استعماري قوت د استحکام او په 19 پیړۍ کې د دیوبندیانو او بریلویانو د عالمانو ترمنځ د بحثونو راپورته کېدو ترمنځ وتړاو ته هم کتنه شوې ده. دې کتاب ته ما په جدیدیت کې د نبی محمد صلی الله علیه وسلم دفاع نوم ولی ورکړی، ځکه چې د دې عالمانو د بحثونو غټ ټکی هم په اثریت کې د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مقام په حق لو. مثلا زه مثال ورکم، د دوی په اختلاف ستونزو کې د نبی محمد شفاعت، د نبی د عمل برخلاف نوې طریقې جوړول ورته چې بدعت ویل کیږي، د نبی محمد علم غیب او امکان نظیر شاملو. امکان نظیر ورته وی چې آیا خدای د بل نبی د پیدا کولو واک لري یا نه لري. تاسو به وګورئ چې دا ټولې ستونزې په نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې مرکوز دي. په دغه وجه ما د دې کتاب نوم په جدیدیت کې د نبی محمد صلی الله علیه وسلم دفاع پرېښول. په دې کتاب کې زما غټ استدلال دا دی چې د بریلوي دیوبندي مباحثو کې د دریو عناصرو ترمنځ د اړیکو په حقله د فکر کولو دوه سیالي لارې منعکس کړي. یو خدای حاکمیت چې په انګریزي کې ورته وایي ډیواین سوورنټي، دوه د پیغمبر واک چې په انګریزي کې وایي پروفیټک اتھارټي، او درې د ټولنۍ رسم و رواج چې په انګریزي کې وایي ریچوال پریکټیسز اف د پبلک، ریچوال پریکټیسز اف د ماسز. زه باید واضح کړم چې د دیوبندي عالمانو لکه مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه په وینا کله چې د مغلو د سلطنت ړنګېدو سره مسلمانانو خپل سیاسي قوت له لاسه ورکړ، د هندي مسلمان ټولنۍ رسم و رواج و الهي حاکمیت ته خطر پیدا کړ چې له امله یې پیغمبر ته تر انسان پورته د الوهیت درجه ورکړه. د مثال په توګه هر کال د نبی محمد صلی الله علیه وسلم
د زوړکۍ په ورځ یا میلاد شریف په مراسمو کې خلک ودرېږي چې قیام ورته ویل کیږي او پیغمبر ته خپل درود داسې وړاندې کوي لکه هغه چې د دوی په منځ کې موجود وي. دیوبندي عالمان د میلاد په وخت هر ځای او کور کې د پیغمبر د موجودګي عقیده بدعت ګڼي او دې ته د خدای حاکمیت یا د توحید خلاف ورزي وایي. د دې لپاره دوی د پیغمبر یو داسې عکس وړاندې کوي چې پکې تر هر معیار زیات د هغه په بشر کېدو باندې ټینګار وي. د مولانا اشرف علي تھانوي غوندې د دیوبند عالمان وایي هغوی وایي د پیغمبر افضلیت د هغه په مکمل بشریت کې دي. نو ځکه د میلاد په غونډو کې مسلمانان له ګډون څخه منع کوي. نو په بل لاس باندې د بریلوي فکر شستګر مولانا احمد رضا خان رحمت الله علیه د پیغمبر اسلام په اړه داسې خیالات ناقابل برداشت وي او ناقابل برداشت بلی. د هغه په فکر کې د نبی محمد یو عام انسان نه و بلکې د خدای ډیر نازولی انسان او تر بل هر انسان ډیر طاقتور و. د مثال په توګه مولانا احمد رضا خان صاحب دا منطق ورکوي چې د پیغمبر غیبی علم د خدای لخوا تحفه ده چې د خدای او پیغمبر ترمنځ د عاشق او محبوب اړیکه تسلیموي او تقویت ورکوي. ځکه احمد رضا خان صاحب د دیوبند عالمانو لخوا مسلمانان په میلاد کې له ګډون څخه د منع کولو عمل په کلکه غندي. د هغه په نظر د مولانا اشرف علي تھانوي او بل دیوبندي عالمان په ډول د دیوبند علما چې دي د خدای حاکمیت د حفاظت او برقرار ساتلو په بهانه په حقیقت کې د پیغمبر واک کمزور کول غواړي. دا رنګه دا و مثال د ډېر مختصر مثالونه دي مګر دا یو تصویر دی زما کتاب چې غټ دلیل چې دی. دا رنګه موږ د بریلوي دیوبندي په دې بحث کې د خدای حاکمیت د پیغمبر واک او د ټولنې د رسم و رواج ترمنځ اړیکو په هکله دوه مختلف ماډلونه دوه مختلف نموذجونه کوم چې زما غټ دلیل دی وګورو. په پاکستان کې د بریلوي دیوبندي په بحث کې درې غټ عمومي تصورات لیدل کیږي کوم چې ما غوښتل دا دی کتاب په لیکلو یې د درې تصورات چیلنج او مات کړم. یو چې دا د مسلمان علماو د خاص ډلو ترمنځ داسې بحث دی چې له عصري نړۍ سره هیڅ سمون نه خوري او هیڅ مطابقت نه لري. دویم چې دا بحث د مذهب او پیغمبر په اړه د متنازع او حساسه سوالونه په اړه دی نو بداوي چې دې څخه لري اوسو. او دریم دا بحث په بنیادی توګه د اسلامی شریعت او طریقت د عالمانو ترمنځ دی چیرې چې دیوبندیان د شریعت پسند دي او بریلویان منځ لاري او په انګریزي کې چې وایي ماډریټ بلل کیږي. زما په کتاب کې ما هڅه کړې ده چې دا عمومي تصورات چیلنج کړم او مات کړم او درې شیان ښکارا کړم. یو د دغو عالمانو په کتابونو کې چې کوم منطق او دلیلونه لیدل کیږي هغه زیاتره ډیر نازک او پیچلي دي حتی کې څوک په مذهبي او دینی پښتنو کې دلچسپي نه هم لري هغه د مسلمانو د دې فکری بحثونو له مطالعې څخه ګټه اخیسته شي او ډیره زدکړه کولی شي. دوه له حساسي دینی مسئلو څخه په مجموعي توګه د ځان ساتلو پر ځای به دا شوي چې ځان شه پوه کړو. او دریم بله مهمه خبره دا ده چې بریلوي دیوبندي بحث د شریعت او طریقت اختلاف نه دی. دا زما بنیادی یو دلیل دی په دا کتاب کې. دیوبندي بحث د بریلوي دیوبندي بحث د شریعت او طریقت اختلاف نه دی ځکه د دې فکر شست اخدون کې د اسلامی شریعت او طریقت ډیر لوی عالمانو. بله دا چې لکه څنګه ما مخکې وویل دا بحث مرکزی مسله د شریعت او طریقت ترمنځ اړیکه نه ده
بلکہ د جدیدیت پا تناظر کی د نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم د مقام و کردار پا حق لو دغه بحث د بریلوي او دیوبندي مفکرو شستګرو دوه سیال ماډلونه وړاندې کړي دي چې څنګه په داسې سیاسي حالتو کې چې د جنوبي ایشیا مسلمانانو خپل سیاسي طاقت او واک له لاسه ورکړی وو د خدا نبی او ټولني ترمنځ اړیکو باندې ځان پوه کړو. او یو ځل بیا وایم چې هم دغه زما د کتاب اصلي دلیل دی. اوس به هم د دغو ټکو د لږ نور وضاحت لپاره زه 15 دقیقې لپاره په اردو کې خبرې کوم. تو بہت بہت شکریہ پھر سے ڈاکٹر الطاف قادر صاحب. میں صرف ایک دو اضافی نوٹ اس پہ اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک دو اضافی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ منہجی اعتبار سے. یہ تو میں نے پشتوں میں ایک خلاصہ بیان کیا ہے اس کتاب کا جو اس کے بہت ہی بنیادی اور جو اس کے بہت ہی چیدہ نکات ہیں, مگر کچھ میں ایک دو منہجی باتیں ہم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور جب یہ لنک فراہم ہوگا تو نہ صرف خیبر پختونخوا کے ہمارے باحثین اور جو خاص طور پر جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تاریخ میں, اسلامیات میں, علوم الانسان میں, مگر دیگر جو پاکستان کے ہمارے باحثین اور طلبہ ہیں ان کے لیے بھی شاید مفید ثابت ہو, اس لیے میں نے سوچا اردو میں بھی 5 دقیقے میں صرف کروں. اور جو منہجی اعتبار سے صرف خلاصے سے ہٹ کر جو ایک علمی جو منہج اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں, اس پر میں کچھ روشنی ڈال سکوں. تو ہائر ایجوکیشن کمیٹی کے توسط سے بہت سے پاکستان سے جو ہے اتروہے ڈسرٹیشن پڑھنے کا موقع ملتا ہے, مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ ان کی شرط ہے کہ بین الاقوامی طور پر ایک ممتحن ہونا ضروری ہے, ایگزامینر ہونا ضروری ہے. تو اس سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے اور یونیورسٹی آف پشاور کے بھی بہت سے طلباء سے سیکھنے کو ملا ہے, یونیورسٹی آف مالاکنڈ اور دیگر کے پی پنجاب میں خاص طور پر. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سا علمی ذخیرہ اور معلوماتی ذخیرہ ہم دیکھتے ہیں ان اتروہوں میں, ان ڈسرٹیشنز میں, مگر بسا اوقات ایک تجزیاتی جو ڈھانچہ ہے جسے ہم انگریزی میں کہیں گے فریم ورک آف انالیسس ہے, وہ بسا اوقات مفقود رہتا ہے. تو اسی لیے میں ایک دو منہجی باتوں پر, نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہم معلومات اکٹھا کرتے ہیں کسی بھی روایت کے تناظر میں یا کسی بھی ایک تاریخی ظاہرے کے حوالے سے, تو اس معلوماتی جو ذخیرہ ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کو ایک تجزیاتی ڈھانچے میں کیسے ڈھال سکتے ہیں. یہ جو ایک منہجی جو سوالات ہیں, میتھڈولوجیکل جو سوالات ہیں, اس کے حوالے سے. تو بنیادی جو ایک میرا منہجی جو موقف ہے اس کتاب میں جو دکھانے کی میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کو, جو لفظ سیاست ہے یا پالیٹکس ہے, اس سے صرف جدید ریاست اور اس کے جو عملیات ہیں اس پر ہمیں منحصر و محدود نہیں کرنا چاہیے, مگر جو یہ ایک تشکیل ذات کا جو ایک ظاہرہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سیلف فارمیشن, کہ کس قسم کا انسان جدیدیت کے تناظر میں, کس قسم کا مسلمان ابھرے گا اور کس قسم کا ایک دائرہ عامہ وجود میں آئے گا, پبلک سفیر وجود میں آئے گا. اور اس کے ہم 2 مختلف جو ہے نموذج دیکھتے ہیں, 2 مختلف ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں, نمونے دیکھتے ہیں بریلوی دیوبندی مکاتب فکر میں. یہ بھی ایک انتہائی سیاسی عمل ہے. گویا کہ یہ علماء حالانکہ سیاست میں بھی ان کا عمل دخل تھا, مگر یہ جو بنیادی تنازع ہے, یہ جو بحث ہے جسے ہم بریلوی دیوبندی تنازع سے تعبیر دے سکتے ہیں, حالانکہ اس میں جدید ریاست کے عملیات سے زیادہ وابستگی نہیں تھی, مگر یہ جو تشکیل ذات کی جو انہوں نے سعی کی, جو کوشش کی ہے, وہ بھی سیاست کا ایک شاخسانہ ہمیں پیش کرتی ہے. تو بنیادی جو منہجی جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کو صرف جدید ریاست سے ہمیں مرتبط نہیں کرنا چاہیے, مگر ایک زیادہ وسیع انداز سے سیاست کو سوچنا چاہیے, جہاں تشکیل ذات اور دائرہ عامہ کی جو تشکیل ہے, پبلک سفیر کی جو ایک, جیسے ہم انگریزی میں کہیں گے the cultivation of the public sphere, اس کو بھی اس میں ہمیں شامل کرنا چاہیے سیاست کی تعریف میں. تو یہ ایک بنیادی اس کا نقطہ ہے. تو ابھی جو میں نے بیان کیا پشتوں میں کہ 3 بنیادی عناصر ہیں جن کے درمیان تعلق ہم دیکھتے ہیں بریلوی دیوبندی تنازع میں, خدائی حاکمیت اور نبی پاک کی سلطت یا طاقت, پیغمبر واک, اور جو آمت الناس کے رسوم اور ان کے اعمال جسے ہم ریچول پریکٹسز کہتے ہیں انگریزی میں. تو اس کو میں نے تعبیر دی ہے انگریزی میں کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجی سے, کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجی. تو یہ پولیٹیکل تھیولوجی کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل تھیولوجی ایک پیچیدہ مفہوم ہے, مگر بہت ہی بساطت سے, بہت ہی آسان الفاظ میں پولیٹیکل تھیولوجی کا مطلب ہے الہیات اور سیاسیات میں آپس میں تعلق. بنیادی طور پہ یہ اس کا مفہوم ہے.
اور دکھانے کی میں نے اس کتاب میں کوشش یہ کی ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب مسلمان اپنی سیاسی حاکمیت کھو بیٹھے مغلیہ سلطنت کے انحطاط کے بعد اور برطانوی ریاست اور استعماری ریاست کے ازدہار کے بعد اور طاقتور ہونے کے بعد، تو اس سے جو یہ الہی مباحث ہیں، جو یہ تھیولوجیکل مباحث ہیں اور دینی جو مباحث ہیں، اس پر کس قسم کا اثر ہم دیکھتے ہیں. اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو دو مسالک ہیں، دیوبندی اور بریلوی، اس میں دو مختلف سیاسی الہیات کے ہم نمونے دیکھتے ہیں، کہ ہم نموذج دیکھتے ہیں، جس سے تعبیر پھر دی ہے کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجی سے. سو دکھانے کی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ حالانکہ یہ علماء دینی اور الہیاتی مباحث میں الجھے ہوئے تھے، مگر اس میں ہم دو مختلف سیاسی نظریات بھی دیکھتے ہیں. تو سیاست کی تعریف کو زیادہ وسیع تر انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے منہجی اعتبار سے. تو میری جو ایک نصیحت دینے کی تو میری کوئی اوقات نہیں ہے، مگر جو میں کہوں گا ایک ملاحظہ جو میں پیش کروں گا اپنے ہمارے جو پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں تاریخ میں، اسلامیات میں، علوم الانسان میں، اینتھروپولوجی میں، یونیورسٹی آف پشاور میں، کے پی میں، دیگر دانشگاہوں میں، تو میری ایک جو ملاحظہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو آپ ایک علمی ذخیرہ اور ایک معلوماتی ذخیرہ جب آپ اکٹھا کر لیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے، خواہ وہ تفسیر ہو، خواہ وہ جنوبی بر صغیر کی تاریخ ہو، تو یہ منہجی جو ایک سوالات ہیں، منہجی جو کچھ مداخلات ہیں، جیسے ہم انگریزی میں کہیں گے میتھڈولوجیکل انٹرونشنز، اس پر ہمیشہ اپنی نگاہ مرکوز رکھیں کہ آپ کی ماشاءاللہ استطاعت و تمکن جو ہے چیزوں کو اکٹھا کرنے کی، وہ یہاں کے جو باحثین امریکہ کے یا یورپ کے اس سے کئی قدر زیادہ ہے. عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پشتو میں آپ مختلف متون کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، مگر ملاحظہ میں نے کیا ہے کہ ایک طرح سے ایک جیسے ہم کہیں گے اردو عربی میں ایک موسوعاتی جو انسائکلوپیڈک ایک جو ہے طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں. تو انسائکلوپیڈک سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا تجزیاتی جو منہجی کچھ سوالات ہیں انہیں بھی آپ اٹھایا کریں تو آپ کی کام میں مزید نکھار آئے گا. اور آخری جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک تو پیغام دیا گیا ہے یہاں پہ مغرب میں جو باحثین ہیں جنہیں اسلام سے دلچسپی ہے، جنوبی بر صغیر کی تاریخ سے دلچسپی ہے، پھر پاکستان میں جو غیر علماء ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو آخر میں نے بیان کیا کہ حتیٰ کہ آپ کو اگر مذہب سے کوئی دلچسپی نہ ہو یا اگر آپ علماء کے شدید ناقد بھی ہوں، پھر بھی آپ کو ان کی مباحث اور ان کی منطق کو سیکھنے سے کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ کسی کی تنقید بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کی آپ تنقید کر رہے ہیں اگر اس کے آپ منطق سے آشنا ہو جائیں گے تو آپ کی تنقید میں بھی زیادہ اثر آئے گا. تو یہ پیغام ہے. اور تیسرا میرا پیغام ہے وہ علماء کے لیے ہے بر صغیر میں، خاص طور پر پاکستان کے لیے اور دینی جو طبقہ ہے اس کے لیے ہے کہ دیکھیں اس 19ویں صدی کے ایک شدید بحث میں اور تنازع میں جو انتہائی شدت و حدت اس میں ہم دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی بات جو ہے وہ عنف یا وائلنس تک نہیں پہنچی، جو عنف یا تشدد تک بات نہیں پہنچی، مگر بہت ہی لطافت سے، بہت ہی نفاست سے، بہت ہی گہرائی سے ان دو علماء نے اپنے مباحث اور اپنے مواقف پیش کیے. اور اس سے ہمیں ایک بہت ہی ایک میرا خیال ایک شاندار ایک نمونہ ملتا ہے، ایک نموذج ملتا ہے، خواہ ہم اس کے دلائل سے جو ہے اختلاف کریں، خواہ ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں، مگر بات تشدد اور عنف تک نہیں پہنچی. تو میرا خیال ہے یہ علماء اور دینی طبقے کے لیے بھی ہماری ہی تاریخ سے 19ویں 18ویں صدی سے ایک بہت ہی بہترین نمونہ ملتا ہے، خواہ آپ اختلاف کریں خواہ آپ اتفاق کریں. تو اس بات پر میں بات کو سمیٹتا ہوں. ڈیرے منانا ڈاکٹر الطاف صاحب، پشاور لٹریچر فیسٹیول، ډیره مننه. ډیره مننه. موږ سره تاسو پښتو شروع کړه. په امریکا کې تاسو په دې موضوع باندې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او زه به د خپلو ملګرو ته زما سټوډنټس دلته ناست دي دې ته به مو وایم چې ستاسو کوم د فرانکلن اینډ مارشل کالج دی نو ریلیجس سټډیز ډپارټمنټ د جلر شي ستاسو سی وي وګورئ نو هغې کې هم ډېر څه دي او چې هسې هم ګوګل کې مو سرچ کړي نو ډېر څه به ورته میلاو شي. زه یو مختصر سوالونه به ورته ووایم او جواب په خیر ستاسو په لاس کې دی. یو خبره خو دا به زه وکړم چې کم د خصوصي توګه باندې د بدعت والا خبره ده یا د امکان نظیر والا خبره ده، دا خو د بغداد ډسکورس کې هم وه چې کوم ریلیجس ډسکورس دی په دې باندې ډېر بحث شوی دی
او خصوصي توګه باندې په هغه وخت کې کله چې یوناني فلسفه چې دا د هغې ترجمې وشوې په عربۍ کې، ځکه چې تېر څه مودې نه زه بعضې څیزونه ګورم، دا لیکل مې دې څومره دي جوړ کړی، خو هغې کې دا راغلي دي. تاسو دې مباحث ته چې کوم په دې کې راغلي دي، هغې کې ما یو ځای کې چې ته یو خبره کړې ده د طبري په تاریخ الرسل والبلوغ چې کوم کتاب باندې ما یو ریویو لیکلی وه، نو هغې کې ما دا خبره کړې وه چې کله سیاسي طاقت کمزوري کېږي د دې عباسي خلفا، نو د هغې نه بعد دي بعضې هغه څیزونه کوم چې تاسو ورته ووایي چې ریچول پبلک ریچولز او دا څیزونه په دې باندې دې پابندۍ بیا لګوي، لکه د نوروز باندې بیا پابندي لګي، بیا چې دی نو هغه خاص پټه چې دی نو دا چې کوم مسلمانان نه دي دي چې کله خاریې ته راځي نو دي به چې په فلاني ځناور باندې به دې سورلي نه کړي چې هلته کې راځي، داسې کې راځي. تاسو دې ته په دغه فریم ورک کې لکه تاسو ته پکې څه چې داسې ووایو چې کوم هغه اړخونه دي چې هغه په دې دواړو کې یو شان دي او کوم اړخونه دي چې هغه دې سره سمون نه خوري، هغه سوچه توګه باندې د دې نوې دور د جدیدیت پیداوار دی. ډېره ډېره مننه، ډېره ښه پښتنه ده. زه جواب په اردو کې ورکړم چې زما مورنۍ ژبه خو پښتو ده، تر اوسه پورې علمي ژبه تر اوسه عربي اردو فارسی زیات دی، په اردو کې جواب ورکړم. تو ڈاکٹر الطاف قادر سے بہت ہی ایک شاندار سوال پوچھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی تناظر میں یہ جو مباحث ہیں بدعت اور امکان نظیر کے حوالے سے، اس کی تو ایک پرانی تاریخ بھی ہے، بغداد کے سقوط کے بعد، اور جو یونانی علم کا اور اسلامی علم کا جو آپس میں تعلق ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ایک نئی اس میں کیا بات ہے جو میں، اور اس کی جو ہے یہ جو ایک اطار تحلیل جو پیش کیا گیا ہے، فریم ورک پیش کیا گیا ہے، وہ جدیدیت کے تناظر میں اس کا کیا رشتہ ہے؟ تو بنیادی سوال وہ یہ پوچھ رہے ہیں. تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہوئے کہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. بدعت کی جو مباحث ہیں یہ صرف 19ویں صدی میں سامنے نہیں آئے، مگر اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. امکان نظیر میں بھی جو مختلف متکلمین ہیں، اشاعرہ، معتزلہ وغیرہ، ان کے آپس میں یہ بحث رہی ہے. اور ایک دوسری جو بہت ہی ایک استفزازی امر ہے، کنٹروورشل ایک امر ہے، وہ ہے امکان کذب، جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی وعدہ خلافی کرنے کی استطاعت ہے یا نہیں. تو یہ تمام پرانے مباحث ہیں، مگر میرا جو بنیادی موقف ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ جدیدیت کے احوال میں اور جدیدیت کے تناظر میں یہ مباحث بر صغیر کے سیاق میں ایک خاص قسم کی شدت حاصل کرتے ہیں. اور حالانکہ یہ مباحث ہمیشہ تھے، مگر جس طرح دائرہ عامہ میں، جس طرح پبلک سفیر میں انہیں اجاگر کیا گیا اور یہ پروان چڑھے، وہ میرا خیال ایک جدید امر ہے، وہ ایک نئی بات ہے. کہ اس سے پہلے زیادہ تر یہ جو مباحث تھے وہ ایک خاص محدود طبقے تک منحصر تھے، جو ایک خاص علماء کا طبقہ ہے، اشاعرہ، معتزلہ، متکلمین وغیرہ. مگر یہ بات کہ امکان نظیر جیسے ایک حساس مسئلہ، جو دوسرا وجہ ہے میں نپے تلے الفاظ میں بات کر سکوں کہ حساس مسائل ہیں یہ آج تک، بلکہ آج زیادہ حساس ہے بنسبت 19ویں صدی کے. تو اس قسم کا حساس مسئلہ جو ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ استطاعت حاصل ہے کہ نہیں کہ وہ نبی جیسے ایک اور پیدا کر لے، وہ دائرہ عامہ میں کتابیں چھپنا، جیسے مولانا شاہ محمد اسماعیل کی تقویت الایمان، جس کے ساتھ آپ بڑے اچھی طرح واقف ہیں، اور جو بھی یہ لنک دیکھ رہے ہیں ان کو میں خاص تاکید کروں گا کہ وہ ڈاکٹر الطاف قادر صاحب کی کتاب ضرور مطالعہ کریں. اس سے میں نے بہت استفادہ حاصل کیا اپنی اس کتاب کے لیے بھی، جو کہ سید احمد رائے بریلی اور شاہ محمد اسماعیل کی جو جہاد تھی، جو آج کل خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ سکھوں کے خلاف، تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے سب سے مستند جو کتاب ہے انگریزی زبان میں وہ ڈاکٹر الطاف قادر صاحب کی ہے. وہ انتہائی تواضع سے پیش آ رہے ہیں اور اپنی کتاب کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، مگر میں سب کو یہ تشجیع کروں گا. I would recommend everyone that please, when it comes to these 19th century revivalist movements, Dr. Altaf Qadir Sahib's book on Shah Muhammad Ismail and Ahmad Rai Bareilly on the jihad movement against the Sikhs is perhaps the best book out there in English on that topic. So everyone should read it. تو بنیادی جو میرا جواب ہوگا آپ کے سوال کے جواب میں وہ یہ ہے کہ حالانکہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، مگر
سیاسی حاکمیت کے کھو جانے کے بعد اور مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد سوال میرے دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مباحث ہیں جو نبی پاک کی شخصیت پر مرکوز ہیں وہ اتنے زیادہ استفزازی، اتنے کنٹروورشل کیوں بنے؟ اور اس کا جو میرا ایک نظریہ ہے، ایک ہائپوتھسس جو میں نے پیش کیا ہے اس کتاب میں، وہ یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ان دو مسالک میں اور ان مباحث میں ہم یہ جو خدائی حاکمیت، نبی پاک کی طاقت اور آمد و ناس کے جو رویے ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں، اس کے ہم دو مختلف تصویریں دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہی سیاسی سیاق ہے جس میں نبی پاک کی شخصیت بھی ایک استفزازی اور ایک اختلافی امر بن کے ایسا سامنے آیا جس کی ہم پہلے شاید وہ نظیر نہیں دیکھتے۔ تو بہت ہی اختصار سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ مباحث تو ایک لمبی تاریخ ہے ان کی، مگر جس قسم کی شدت و حدت ان میں آئی اور جس قسم کے انداز میں یہ وقوع پذیر ہوئے، وہ میرا خیال ہے استعماری سیاق سے اس کا ایک بہت ہی دیرینہ تعلق ہے۔ تو یہ ایک بنیادی میرا اختصار سے جواب ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس اسلم میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن پہ ان کی گہری نظر ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ان کو تو وہ لکھ رہے تھے مسلسل کچھ نہ کچھ، لیکن میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف جانے سے پہلے یا باقی سوال لینے سے پہلے میں آپ سے تقاضا ہے یا سوال درخواست ہے کہ جو آپ نے وہ شروع والی، جب آپ کتاب شروع کرتے ہیں اور ایک کہانی لکھتے ہیں، ایک جو نیریٹ کرتے ہیں، تو وہ اگر ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ شکریہ۔ جی جی جی، یہ واقعہ پیش آیا تھا غالباً 2006 میں، کتاب میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، 2006 میں کہ اتر پردیش بھارت میں ایک چھوٹے قصبے میں ایک جو ہے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ تقریباً 200 خاندانوں کے اور 200 لوگوں کے جو ہیں نکاح دوبارہ پڑے گئے، ان کی شادیاں جو ہے منسوخ ہو گئی اور ان کے نکاح دوبارہ پڑے گئے۔ تو جب پتہ کیا کہ یہ کیوں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ دن پہلے یا ایک دو ہفتے پہلے انہوں نے ایک دیوبندی عالم کے پیچھے ایک نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو کیونکہ جو بریلوی جو امام تھا اس قصبے کا یا اس شہر کا، وہ کہیں گیا ہوا تھا چھٹی پہ، تو انہوں نے ایک دیوبندی امام کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی تھی۔ تو جب بریلوی امام واپس آیا اس قصبے میں تو اس نے بولا کہ آپ نے دیوبندی امام کے پیچھے نماز جنازہ ادا کر کے اپنے دین کو آپ نے زائل کر دیا ہے، اور آپ کو ابھی دوبارہ شہادت لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے ان سب کے دوبارہ جو ہے ان کو گویا دوبارہ مسلمان بنایا اور پھر ان کی دوبارہ نکاح پڑھوائے۔ تو 200 جو ہے اس میں مرد اور عورت جو ہے دوبارہ ازدواجی بندھن میں بندھے۔ تو یہ اخباروں کی بھی زینت بنی اور کافی ایک کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ایک مزاحیہ کہانی تھی، مگر اس سے جو دکھانے کی میں نے کوشش کی شروع میں وہ یہ ہے، حالانکہ کتاب جو ہے وہ 19ویں 18ویں صدی پر مرکوز ہے، دکھانے کی کوشش میں نے یہ کی تھی کہ یہ جو مباحث ہیں اس کے آج کل بھی پاکستان میں، ہندوستان میں، پھر اگلا جو قصہ ہے وہ زیادہ حساس تھا، سلمان تاثیر کے حوالے سے میں نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح وہ بھی ایک سیاق تھا۔ تو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ آج کل بھی پاکستان اور بھارت میں یہ جو بریلوی دیوبندی تنازع ہے اس کی جو اہمیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں، قصبوں میں، شہروں میں۔ شکریہ۔ تونسا شریف کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھائی کچھ لوگوں کو، مولوی صاحب نہیں تھے۔ یہ 1997 کی بات ہے، میرے خیال میں نومبر کا مہینہ تھا۔ تو وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا کچھ دن، تو مولوی صاحب جب پہنچ گئے تو انہوں نے مسجد دھلوائی وہاں کے لوگوں سے۔ تو واقعات خیر نکاح تو نہیں پڑھوایا انہوں نے کسی سے۔ اچھا، اسلم میر صاحب آپ کا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سڑے مسے۔
اردو میں بولوں جی میں اتفاق خوش اور پہلے سے ہیں اس سے پہلے ایک ورکشاپ میں ہم اٹینڈ کر چکے ہیں مولانا سے اسٹیبلش کے برائے ہیں وہاں بھی آپ سے کچھ باتیں ہوئی ہے اور اس سے کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں بس ہمارے ساتھ اسلم میر صاحب استاجغنا راځي چې دلته یہ اس سے پہلے سیکولر ایج ایک ورکشاپ تھا مولانا سے منعقد کرایا اس میں بھی آپ سے انٹریکشن ہوئی تھی ہاں بالکل بالکل جی 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 پرانی ہے کہ آپ سے جی 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 معاف ہے میں یہاں اسلام میں اسٹڈیز پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کوشش کرتے بہت سی چیزیں بڑھ رہی ہے آپ کی بھی کتاب لا کے پڑھے لیکن یہاں پاکستان میں ہمیں ریڈنگ میں دی گئی چھ ہزار کی بہت کتاب ہے تو اس میں ماشاء اللہ آپ نے بڑے انٹرسٹ آپ کو چھیڑا ہے تھوڑا سا میں نے بھی اس میں پڑھا ہے اور اس میں میں نے یہ پڑھا کہ غالب بھی اس بحث میں جناب نظیر کی بحث میں کچھ پڑھا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے دوسرے تناظر میں بھی آ رہی ہے کہ اس میں سے جتنے بھی یہ سلسلے ہیں یہ شاہ اسماعیل شہید ہے بریلی ہے سے ہمارے ہیں وہ ساری کوشش کرتے ہیں شاہ ولی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی لیکن اس کے بعد ان میں جو شدت آ جاتی ہے جیسے شاہ ولی اللہ سے وہاں کٹے یہ ہو جاتے ہیں یہ جو شدت آ جاتی ہے ان کے خلاف کی اور ان کی شدت کی اس کو کیا آپ صرف جدیت کا شخصانہ قرار دیتے ہیں یا کچھ اور بھی اس طرح کے عوامل ہیں جو اس کی وجہ بنے کیونکہ سارے شاہ ولی اللہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اس سے آگے کتنے اس سے پیچھے کی شدت ہمیں برسر وہ شدت په 19 پیړۍ کې آخر کې چې راغلی دغه دوی ڈاکٹر اسلم میر صاحب اسلم صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً سارے کے سارے شاہ ولی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ جو بات کی شدت ہے اس کو آپ جدیدیت کا شاخسانہ سمجھتے ہیں؟ جی جی ډېر مننه میر صاحب جی ایک طرح سے آپ بالکل ٹھیک ہے اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جو تاریخ کے حوالے سے جو اس کتاب کا بنیادی موقف ہے وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے برطانوی استعماری طاقت بر صغیر میں زیادہ مرسوخ ہوتی گئی اور اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوتی گئیں تو کیسے جو ہے نہ صرف اسلامی تاریخ میں مگر دیگر ادیان کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم جو ہے ہندو دھرم میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی مختلف قسم کے جو اصلاحی اور تجدد پسندانہ روایات جو سامنے ابھری ہیں اور اسلامی تاریخ میں بھی بنیادی جو موقف تھا وہ یہ تھا کس طرح مسلمان علماء جو ہیں وہ مسالک میں بٹ گئے جو یہ انفرادی یہ اختلافات تھے یہ مباحث تھے 19ویں صدی کے اوائل میں وہ 19ویں صدی کے اواخر میں خاص طور پر 1857 کی جنگ کے بعد کس طرح مسالک کی شکل اختیار کر گئے تو یہ تاریخی اعتبار سے ایک بنیادی ایک موقف ہے اور اگر اس کا آپ موازنہ کریں 18ویں صدی سے تو میرا خیال ہے یہ جو 19ویں صدی کے اوائل ہیں وہ 18ویں صدی کے اواخر سے ان کا ایک خاص ایک میرا خیال تعلق بنتا ہے اور اس میں بہت ہی دلچسپ جو ایک موضوع ہے جو میرا خیال ہے آپ کے باحثین جو آپ کے اسلامی جو مطالعات میں سرگرم ہیں آپ کے طلباء ان کے لیے بہت ہی ایک میرا خیال ایک موضوع اور دلچسپ موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو تعلق ہے یہ دادا اور پوتا کہ کس طرح ان کے سوچ میں ایک ہم آہنگی بھی ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مشترک بھی ہیں ان کی صوفی سوچ جو اگر آپ سطاعات اور حماعت کے آپس میں اگر آپ ایک تقابلی جائزہ کریں یا ان کی جو دینی سوچ ہے ان کی جو اصلاحی سوچ ہے مگر پھر ساتھ ساتھ کچھ باتیں مشترک ہیں مگر بہت سے جو ہے باتوں میں اختلاف بھی ہے اور بہت فرق بھی ہے اور مزاج کا ایک فرق ہم دیکھتے ہیں جو میں نے اس کتاب میں بھی دکھانے کی کوشش کی ایک چھوٹا سا اس میں ایک ہے کچھ صفحے ہیں جو اس پر مرکوز ہیں جو دادا اور پوتا کا آپس میں جو ایک تعلق ہے اور میرا خیال ہے حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ محمد اسماعیل کے تعلق میں ہم
بر صغیر کے اصلاحی جو روایات ہیں اس میں بھی جو بہت سے کچھ چیزیں جو تسلسلات ہیں اور پھر منقطعات ہیں، جسے ہم انگریزی میں کہیں گے کنٹینیوٹیز اینڈ ڈسجنکچرز. تو یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، مگر ایک بنیادی نقطہ اس کتاب کا یہی ہے کہ برطانوی استعمار کے منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح مسالک میں جو تقسیم ہو گئے علماء کے مختلف یہ گروہ، وہ جو ایک تاریخی ایک کہانی ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ. ڈیریٹر مولانا سوال ہے جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. ڈاکٹر صاحب قادر صاحب کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اور اس وقت PhD کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جو PhD کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی چیز سے ریلیونٹ ہے. اس لیے صرف ایک لحظہ ڈاکٹر صاحب چیدہ کمپیوٹر اسکرین کے مخ کی راضی پر ریکارڈنگ کی شوی تو اس معلوم نہ کیجیے سوک سوال پوچھتے نہ کہ سوال پوچھنے والے اگر اسکرین کے سامنے آئے تو پھر ریکارڈنگ میں. السلام علیکم. جی اب جو میرا نام گلزار علی ہے اور ہسٹری میں اس وقت جو ہے PhD کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جو ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب قادر صاحب کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. ابھی بھی اس کا ہی انڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ ہوں لیکن PhD کہیں اور سے کر رہا ہوں. لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ اسی چیز سے ریلیونٹ ہے. ٹاپک جو ہے وہ جماعت اشاعت توحید و سنت جو مومنٹ ہے اسی کے اوپر ہے. اور ان کے جو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدعت ہے اور یہ چیزیں جو ہے ان کے خلاف انہوں نے اس پختون علاقے میں جو ہے تحریک شروع. تو جو آپ کے جو کتاب کی جو آپ کو سمری بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو تھی وہ دیوبندی اور بریلیوں کے درمیان. یہاں پر ابھی تک جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں تو یہ دیوبندی اور دیوبندیوں کے درمیان ہے. دونوں اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. اور جو پنجپیر والے ہیں یا اشاعت توحید والے ہیں ایک دوسرے کو ممادی کہتے ہیں، دوسرے کو حیاتی کہتے ہیں. اور وہی ریچولز اور وہی چیزیں جو اسقاط اور وہ چیزیں ان کے اوپر ان کے ڈسکشنز اور وہ چیزیں جو ہے. تو آیا یہ چیزیں صرف اور صرف جو ہے وہاں پر جو ہم پنجاب میں یا ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان ہے، یا یہ چیزیں کہیں اور بھی ایگزسٹ کر رہی تھی، یا ہماری جو سوسائٹی ہے یہ پہلے سے اسی میں ایگزسٹ کر رہی تھی؟ بعد میں جو دیوبندیوں کا اثر تو آیا لیکن وہ چیزیں ان سے نہیں نکل سکی. ډیر ښه. ستاسو نوم څه؟ سوري گلزار علی دی. گلزار علی صاحب. گلزار علی صاحب ډیر ډیر جی بہت شاندار آپ نے سوال پوچھا گلزار علی صاحب. اور آپ کے سوال میں جو ایک نقطہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حالانکہ جو بنیادی ایک عنوان ہے اس کتاب کا بریلوی دیوبندی تنازع، مگر جو ان مسالک کے داخلی جو اختلافات ہیں اس پر بھی ایک گہری نگاہ ہونی چاہیے. اور جو کتاب کا آخری باب ہے باب نمبر 12 وہ دراصل دیوبندی اختلافات پر ہی مرکوز ہے، اور خاص طور پر جو ان کے جو مرشد تھے، جو صوفی مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1899 میلادی میں ہوئی. تو ان کے اور جو دیوبند کے بانیین ہیں اور رائدین ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب، ان کے آپس میں ایک بہت ہی دیرینہ تعلق بھی تھا، بہت ہی ایک خلوص اور محبت کا تعلق تھا. مگر ان مشکل سوالات پر، ان استفزازی سوالات پر ان کی اختلافات بھی تھے، میلاد شریف کے حوالے سے، امکان نظیر کے حوالے سے، علم الغیب کے حوالے سے وغیرہ. تو کیسے انہوں نے ایک صوفی مرشد اور اس کے جو مریدین ہیں اختلاف کو ساتھ لے کر اپنے تعلق کو انہوں نے کیسے برقرار رکھا، تو یہ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے باب نمبر 12 میں. مگر آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے، اور نہ صرف داخلی جو ان کی اختلافات ہیں مگر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بریلوی اور دیوبندی جو رائدین ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو دیوبند کے علماء ہیں، ان کی بہت سی باتیں مشترک بھی ہیں. تو ایک پورا باب ہے اس کتاب کا، باب 10
جس کا عنوان ہے مشترکات، انگریزی میں کہا گیا کنورجنسز، اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ حالانکہ ان کے بہت سے اختلافات تو تھے مگر ایک بات پر دونوں بالکل کا موقف بالکل ایک سا تھا اور مشترک تھا، اور وہ یہ تھا کہ عامت الناس اپنے دینی جو فیصلے ہیں اور اپنے روزمرہ کی جو ان کے اعمال ہیں اس کے فیصلے ہیں وہ اپنے تئیں نہیں لے سکتے، اور علماء جو ہیں وہ اس کے تحکم کے ذریعے ہی یہ جو عامت الناس ہیں، جو عربی میں ایک مقولہ ہے کہا جاتا ہے العوام کالانعام، کہ جو عوام ہے یہ بھیڑ بکری کی طرح ہیں، ان کو جب تک جو ہے کوئی ہدایت نہیں دے گا تو یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک جو ہم جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایلیٹسٹ جو ایک زاویہ نظر ہے وہ ان دونوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور خواتین کے حوالے سے اور دیگر اصلاحی حوالوں سے جو ہے کافی ان میں مشترکات بھی ہیں۔ ایک اور جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم غیر مسلم کے علاقات کے حوالے سے ان کی باتوں میں بہت سا مماثلت ہم دیکھتے ہیں۔ تو تشبہ بالاغیار کے حوالے سے، ہندو مسلم علاقات کے حوالے سے، اگر آپ مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ کی اگر کتاب دیکھ لیں تشبہ فی الاسلام، اور پھر آپ مولانا احمد رضا خان کی جو تصانیفیں دیکھیں تو آپس میں بہت سی باتیں ان کی مشترک بھی ہیں۔ تو آپ کا نقطہ بالکل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان کے داخلی اختلافات اور پھر داخلی مشترکات بھی ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے، اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ جو اس اختلاف کی نوعیت 19ویں صدی بر صغیر میں تھی شاید وہ آج پاکستان ہندوستان میں نہ ہو، آج بہت ہی مختلف نوعیت ہم دیکھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جب یہ مختلف تحریکیں ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے اور دیگر جو باتیں اس میں بہت سے جو بریلوی طبقے ہیں ان کا جو ہے دیوبندی طبقوں کے ساتھ جو ہے اتفاق بھی رہا ہے۔ یہ جو لبیک وغیرہ کے جو ظاہرہ ہم سامنے دیکھتے ہیں اس میں بہت سے دیوبندی امام اور علماء جو وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو بات جو ہے وہ اتنی ایک جو لکیر ہے وہ شاید اتنی واضح نہیں ہے آج کے تناظر میں جیسے ہم دیکھتے تھے 19ویں صدی کے تناظر میں۔ دیگر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ تقابلی اگر ہم جائزہ لیں آج کے پاکستان اور 19ویں صدی کے سیاق میں تو دیگر بھی کچھ باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں، مگر آپ کی جو بنیادی نقطہ ہے وہ کافی دلچسپ ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر میں آپ کو سراہتا بھی ہوں، اور انشاءاللہ آپ سے مکاتبت اور مراسلت جاری رہے گی، اور آپ انشاءاللہ بہت ہی شاندار کام پیش کریں گے۔ تو بہت بہت آپ کو جو ہے میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ کا ہے سوال؟ بس کیوں کرے، سوال کرے۔ اچھا، میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، جب دو سوالات ہیں، میں سوالات کرنے میں بھی بڑا بیکار سا آدمی ہوں، لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی کہ اس میں شدت پھر آ گئی جب حکومت کمزور ہوتی گئی، اس قسم کی شدت ہم باقی معاشروں میں مسلمانوں کے علاوہ آپ کی اگر اس پہ نظر ہو اور ایک دو مثالیں آپ ہمیں دیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا جس کو یہاں جماعت اسلامی کے ایک بہت ہی لکھے پڑھے آدمی ہیں اور انہوں نے پھر اپنے گروپ میں بھی شیئر کیا، وہ یہ تھا کہ مذہب انسان کا محتاج ہے، یا مذہب انسان religion is dependent upon the human۔ تو پھر کسی نے اس کے پوچھا تو میں نے کہا کہ بنیادی طور پر مذہب کچھ چیزیں تو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن باقی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے تشریح کا اور فقہ کا جو پورا رستہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ آپ ریلیجس اسٹڈیز ہی کے پروفیسر ہیں، جی 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 تاریخ میں تو ہم چیزوں کو دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ اس حوالے سے آپ کی رائے آ جائے۔ جی 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 دوڑا ڈیر ڈیر شپشتانہ دی، بہت شاندار دو سوالات ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس سیاق میں اگر آپ ہندوستان کی تناظر میں دیکھ لیں تو دیگر ہیں ایسے روایات، خاص طور پر اگر ہم ہندو روایت میں دیکھیں تو وہاں بھی سناتنی دھرمی اور ایک نیا ایک ہم ظاہرہ دیکھتے ہیں آریہ سماج کے نام سے جو دیانند سرسوتی صاحب جس کی قیادت کر رہے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو دیانند سرسوتی اپنے دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سے رسوم آ گئے ہیں، اس میں بہت سے جو ہے ان کے حوالے سے جو بدعات آ گئے ان کی اپنی اصطلاح، وہی اسی قسم کے ہم مواقف دیکھتے ہیں
جو اصلاح پسند طبقے ہیں اور اصلاح پسند علماء ہیں اسلامی تاریخ میں، گو کہ ان کے آپس میں بھی بہت سے اختلافات تھے آریہ سماج اور مسلم علماء، مگر کچھ موضوعات پر بنیادی طور پہ کہ ایک جو مثالی دور ہے اسلام کا یا ہندو دھرم کا وہ سقوط پذیر ہو گیا ہے اور اس کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس بنیادی موقف پر ان کی جو آراء ہیں اس میں کافی مماثلت بھی ہے۔ اسی طرح سکھ اگر ہم دھرم میں دیکھ لیں تو وہاں بھی بہت سے نئے قسم کے اصلاح پسند نمائندگان اور تحریکیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو ایک شدت و حدت آنا اور داخلی اختلافات کا جنم لینا اور پھر بین الادیان بھی جو ہے مباحث اور مناظرات کا ہونا، اور اس میں ظاہری بات ہے وہ بھی ہیں، اس میں مسیحی مبلغین بھی ہیں، کرسچن مشنریز، تو یہ میرا خیال ہے ایک اس خاص سیاق کی ایک میرا خیال ایک شعار ہے یہ اختلافات میں شدت و حدت آنا، اور یہ کوئی خاص مخصوص اسلام سے میرا خیال ہے مرتبط و ملصوق نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا وہ بہت دلچسپ ہے، اس کے جواب میں بہت ہی ضروری سوال ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی ایک کلیدی سوال ہے، کیونکہ اس میں منہجی کچھ نکات بھی ہیں اور پھر اس میں الہیاتی نکات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں میرا جو موقف ہے، جو میرا جو ہر کوئی جو ہے اپنے زاویے سے بات کرتا ہے، اپنے زاویے سے لکھتا ہے، سوچتا ہے وغیرہ، تو میرا جو ایک نقطہ نظر ہے بحیثیت ایک باحث جو یہاں پہ مقیم ہے امریکی دانشگاہ میں اور امریکی اکیڈمی میں، حالانکہ پاکستان ہندوستان سے وہ تعلق رہتا ہے کافی، وہ یہ ہے کہ دین جو ہے اور ریلیجن جو ہے اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکیں، اس کے جو لطافت ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سٹلٹی، اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں کمپلیکسٹیز وہ سامنے آ سکیں۔ جیسے یہ موضوع ہے اس میں یہ دکھانا کہ بھائی یہ صرف کوئی شریعت و طریقت کا آپس میں بحث نہیں ہے، یہ صرف متشددین اور معتدلین کے آپس میں بحث نہیں، مگر ان کی اپنے کچھ منطق ہے، اس سے آپ خواہ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، اس کو سمجھنا جو ہے اس سے آپ ثمر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی منہج ہے کہ آپ دین کو ایک منجمد انداز میں نہ دیکھیں، اس کو جمود اس کے شکار نہ دیکھیں، مگر اس کے جو اپنے جو داخلی کچھ جیسے ہم کہتے ہیں ابہامات ہیں، ایمبیگیوٹیز، یا اس کے جو اپنے جو داخلی منطق کے کچھ توترات ہیں، ٹینشنز ہیں، اگر آپ ان کو ابھارتے ہیں تو اس سے ان شخصیات کی توقیر اور ان کی جو حیثیت ہے اس میں جو ہے تقلیل نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی، بلکہ اگر آپ کسی انسان کی کسی بھی شخصیت کی، خواہ وہ دینی عالم ہو، خواہ وہ سیاسی کردار ہو، اگر اس کے جو ابہامات ہیں، اس کے جو توترات ہیں، ٹینشنز ہیں، ایمبیگوٹیز ہیں، اگر آپ انہیں ابھاریں گے، اگر آپ انہیں نکھاریں گے، اگر دکھائیں گے، سامنے لائیں گے، تو اس کی انسان کی اور اس شخصیت کہ میرا خیال ہے اس سے جو ہے کوئی تقلیل یا تذلیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرا خیال ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ اسلامی دین کو اگر آپ ایک جمود کے انداز میں دیکھیں گے جس میں کوئی تغیر نہیں ہے، جس میں صرف ایک سال با سال اور قرن با قرن، سینچری آفٹر سینچری صرف ایک ہی شکل میں وہ سامنے آئے گی، تو دراصل وہ تذلیل ہے دین کی، وہ تذلیل ہے دینی شخصیات کی۔ اگر آپ اسے جمود کے انداز میں دیکھیں گے، اس میں کوئی تغیرات ہی نہیں ہے، کوئی تبدلات ہی نہیں ہے، کوئی تخلیقی اس میں جو ہے کوئی عناصر اگر نہیں ہے، کریٹو ایلیمنٹس اگر نہیں ہیں، تو اس سے پھر دین کی تذلیل ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کہ آپ دکھائیں کہ کس طرح اسلامی تاریخ میں مختلف مفکرین کی مختلف مواقف تھے، ان کے پھر اختلافات تھے، ان کے پھر کیا نکات تھے، ان نکات میں کیا ابہامات تھے اور کیا لطافت تھی۔ یہ جو منہج ہے کہ اسلام کو ایک متحرک انداز میں دیکھنا، پھر اس کے جو اس میں جو توترات ہیں اس کو نکھارنا، میرا خیال ہے اس سے اسلام اور اسلامی شخصیات کی زیادہ جو ہے توقیر ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام صرف ایک ہی ہے اور ایک جمود کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے سال بہ سال، قرن بقرن صرف ایک ہی سوچ سامنے آئی ہے۔ اس سے جو ہے اذہان بھی بند ہوتے ہیں، اس سے نئے سوالات بھی سامنے نہیں آتے۔ تو بنیادی جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی روایت سے اور اپنے دینی جو شخصیات ہیں، جو مفکرین ہیں، ان سے سوالات پوچھنا اور سوالات اخذ کرنا، پھر اس کا جواب دینا، یہ جو ایک تخلیقی جو ایک عملیہ ہے، یہ جو ایک ہم جیسے کہیں گے ایک علمی جو ایک کاوش ہے، وہ میرا خیال ہے اس سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں بنسبت یہ کہ اس کی آپ تقلیل یا تذلیل کر رہے ہوں۔ تو میرا خیال ہے آپ کے جواب میں ڈاکٹر الطاف صاحب کہ میرا خیال ہے اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھنا بھی، ریلیجس سٹڈیز جو ہے، دینی مطالعات ہیں، اس کا بھی ایک منشور ہے، اور ہمیں الہیات اور تاریخی جو مناہج ہیں ان کو ہمیشہ ہمیں
ایک اختلافی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیشہ ان کے آپس میں جو تعلق ہے اس کو ایک تعارضی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ میرا جواب ہوگا. اور آپ کے جو آپ نے فرمایا کہ آج کل کے زمانے میں ایک ہے میرا خیال ہے, خاص طور جدید جو ہمارے جو ایک نسل ہے, ایک میرا خیال ایک دباؤ ہے کہ اگر آپ اپنی دینی شناخت کو, اگر آپ ایک بہت ہی منجمد انداز میں, ایک بہت ہی ایک اختلاف سے ہٹ کر اور بالکل جو ہے ایک یکگانیت سے اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو شاید ہمارے اوپر آنچ آئے گی, یا شاید ہمارے اوپر جو ہے کوئی خلل آ جائے گی ہمارے دینی شناخت پر. میرا خیال ہے اس قسم کے دفاعی رویے سے ہمیں ہٹنا چاہیے, جو ریئیکشنری جسے ہم کہیں گے, ڈیفینسو, ایک دفاعی رویے سے ہٹنا چاہیے. اور یہ کہنا چاہیے کہ اپنی روایت کو تخلیقی انداز سے, اپنی روایت کو علمی انداز سے, اس کے تواترات, اس کے تبدلات, اس کے تغیرات کی تحقیق سے ہی اپنی روایت کی خدمت کر سکتے ہیں. تو علمی کاوش اور الہی کاوش جو ہے آپس میں جڑ سکتے ہیں. ہمیں دباؤ محسوس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ ایک دباؤ کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے. تو میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں اس میں, اور میرا خیال ہے آپ کو جو ہے اس پہ مورد الزام بالکل ٹھہرانا میرا خیال ہے ناجائز ہے. یہ میرا ایک جو ہے غیر علمی فتویٰ. سوال آپ آ جائیں, میر صاحب سے آپ کے آمنے سامنے ملاقات کرا دیں. جی ضرور. السلام علیکم. جی راضی. کہتے ہیں میرے خیال میں پوچھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ اسی تناظر میں نے کہنا تھا, شہاب احمد کی جو کتاب ہے ظاہر ہے واٹ از اسلام, شہاب احمد جی شہاب احمد کتاب واٹ از اسلام. جی آپ کا بھی ذکر اس میں آیا ہے ایک چیپٹر میں. جی اسی کے تناظر میں ویسے آپ کی سپورٹ میں کہنا چاہتا تھا. اس نے ایک بڑی خوبصورت بحث کے لیے کہ ایکسپلوریٹو اپروچ جو ہے جی ڈسکرپٹیو اپروچ ہے, جی جو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں پہلے سے کہ یہ ایونٹس ہے, اور ایک ایکسپلوریشن کرتے ہیں آگے میننگ ہے, تو میننگ میکنگ کے لیے ایکسپلوریشن کرتے ہیں, میننگ آگے آتی ہے اور ایکسپلور ہوتی ہے. بالکل جس کی آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت وہ کی ہے. بس ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم یونیورسٹی میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے اور سائنسز میں ان چیزوں کو آگے بڑھائیں. جی ضرور, مراسلت جاری رہے گی. اور شہاب احمد صاحب کی کتاب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس سے بہت سب کو استفادہ کرنے کا موقع ملے گا, اور امید ہے میری کہ اس کو اردو میں ترجمہ ہوگا. تو ان کی کتاب میں تو بہت سے علمی ذخائر ہیں, اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس نقطے پر میرا ایک بہت ہی لطیف اختلاف ہے شہاب صاحب کے ساتھ, اور لطیف اختلاف وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہاں یہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ اسلام میں مختلف قسم کی روایات ہیں, مختلف قسم کے جو ہے جہات ہیں. کچھ جو ہیں وہ تشریعی ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے تعبیر دی اتھارٹیٹیو پرسکرپٹیو تشریعی, اور کچھ ہیں جو غیر حتمی ہوتے ہیں ایکسپلوریٹری, جس کا انہوں نے حوالہ دیا. میری جو ایک گزارش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ دو آپس میں متضاد نہیں ہمیشہ ٹھہرائے جا سکتے, اور ان کا متضاد ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کہ تشریعی جو ہے گفتار میں بھی جو ہے غیر حتمی عناصر ہو سکتے ہیں, اور جو علم الفقہ میں اور شریعہ وغیرہ میں بھی ہم ایک انداز سے ایک علم کو دریافت کرنے کی ہم صحیح و کاوش دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا انہوں نے ان دو یہ جو مفاہیم ہیں ان کو آپس میں متضاد بنا کر جو پیش کیا ہے, اس سے میرے ایک بہت ہی لطیف اختلاف ہے. گو کہ یہ جو فرق ہے اس کی نشاندہی کرنا میرا خیال ایک ضروری عمل ہے, اور بہت ہی ان کا ایک جاندار نقطہ ہے اور صحیح نقطہ ہے. مگر مراسلت آپ سب سے اور آپ کے طلبہ سے جاری رہے گی, اور یہ ہمارے علمی ورثہ بھی, اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو دانشگاہ ہیں ان کے لیے, ان کے ساتھ ایک مسئولیت ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا, حالانکہ میں تفریق نہیں کرتا, پنجاب وغیرہ سندھ سے بھی جب آتے ہیں مراسلات تو ظاہری بات ہے ہمارا ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے, مسئولیت بنتی ہے. مگر خاص طور پر کے پی اور بلوچستان, اور خاص طور پر جو ہمارے پٹھان باعثین ہیں اور طلبہ ہیں, ان کے ساتھ تو ایک خاص میرا خیال ہے ذمہ داری بنتی ہے, باقاعدہ یہ مسئولیت ہے کہ ان سے مراسلہ بھی جاری رہے, ان سے سیکھنے کو بھی ملے, اور کچھ اگر میں استفادہ پہنچا سکوں تو وہ بھی
موقع ملے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ پشاور میں پشاور کی ان پرسن انشاءاللہ ملاقات بقی انشاءاللہ. بس ایک منٹ, یہ بس یہ شہاب احمد کی جو کتاب ہے بس میں ختم کرنے والا ہوں. تو ہمارا ایک ارادہ ہے قادر صاحب کی ضرورت ہے, ایک ہم مذاکرہ اس پہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی یہی میں چاہتا تھا کہ آپ کمنٹ بھی دوں, تو وہاں آپ سے تفصیلی انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے, ایک مذاکرہ ہو. اس کتاب پہ بڑی بڑی بحثیں ہیں انشاءاللہ ویسے بھی ہے, قادر صاحب کے لیے ان کا بھی انپٹ ہوگا. انشاءاللہ 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 زبردست انشاءاللہ. جی سوال ذاکر, یار آپ کو تو پوچھنا چاہیے. اچھا جی سوال تو آپ کی جو یہ اسٹڈی ہے جیسے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں اس اسٹڈی کے لیے کون سا تھیوریٹیکل فریم ورک؟ اچھا, گلزار نے سوال یہ پوچھ لیا کہ میں جو اسٹڈی کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر اس طرح ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے, ظاہر ہے آپ نے تو کتاب پڑھی ہے اس موضوع پہ, میں نے کام کیا. اس کا جو بالکل آخر میں جو امپیکٹ ہے شاید اس میں نے کہیں 2-3 صفحات جو لٹریچر ہے مجاہدین کا اس حوالے سے لکھے ہیں. کچھ صفحات ہی ہیں, 2 یا 3 صفحات. تو اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ جو مذہبی ورثہ ہے ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں, محدودات کی شکل میں, خصوصی طور پر پختونخوا میں, اور پھر مذہبی مباحث ہیں, مذہبی تحریکیں ہیں, ان کو یہاں کے اپنے لوگ خود اپنے نقطۂ نظر سے انہی کتابوں کو پڑھ کر اس کی تشریح کرے, اس کو ایک تناظر میں دیکھے. تو ہم نے کاوش کی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم جب سے ہمارے پاس اسٹیبلشڈ پختو سورسز ہیں, کیونکہ ہمیں کچھ چیزوں پہ اختلاف ہے حبیبی صاحب سے, جیسے پٹا خزانہ والی بات ہے کہ یا تذکرۃ الاولیاء جو 7 صفحات آتے ہیں سامنے کے 13ویں صدی میلادی میں, کہ یہ جی پختوں کے پہلے سورسز ہیں. تو میری ذاتی جو رائے ہے اس وقت وہ یہ ہے, ممکن ہے آگے بدل جائے, وہ یہ ہے کہ پختونوں میں جو پہلی مذہبی کتاب پختو زبان میں لکھی گئی وہ تو خیر البیان ہے, مطلب جس کی ہمیں پوری کتاب ہمارے پاس ہے. اور دوسری کتاب اس کے بعد جو لکھی گئی ہے وہ ہے مخزن اسلام, بایزید انصاری کی, اور مخزن اسلام جو ہے یہ اخوند درویزہ کی, دونوں پختو زبانوں میں لکھی گئی. تو ہم نے کوشش کی, تو یہ اسی تناظر میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ بھی ٹیم میں تو پہچانا سے کر رہے ہیں, لیکن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ یہ اس موضوع پہ کام کریں. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا, میں سوال خیر پوچھ لیتا ہوں آپ سے, اگرچہ میں خود اس معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. وہ یہ ہے کہ جس کام یہ کر رہے ہیں اشاعت و توحید کو سننا ہے, تو بنیادی طور پر یہ اس تحریک کو دیکھ رہے ہیں. وہ کون سے معروضی حالات تھے جس میں اس تحریک کو وجود ملتی ہے, اور پھر کن حالات میں لوگ اس تحریک کو لیتے بھی ہیں اور پھر اختلاف بھی کرتے ہیں. پھر وہ جو کانسیپٹ ہے پختونوں کے اندر ملا کے حوالے سے یا جو ریلیجس پیپل ہیں, اس میں اچھی خاصی تبدیلی آتی ہے. یہ آدمی جو مولانا محمد طاہر صاحب تھے, پختون تھے, کوئی اخن نہیں تھے, اخن یا صاحبزادہ یا میاں, اور انہوں نے کام شروع کیا. مطلب یہ مولوی یا مولانا بن جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس سے پہلے پختون اس طرح نہیں بنے, بالکل بنے ہیں, لیکن جیسے بایزید انصاری کا میں نے نام لیا, تو بایزید انصاری اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں, مدینہ کے انصار میں سے, اس فیملی سے. اور جو اخوند درویزہ ہیں یہ بنیادی طور پر تاجک ہیں, ایتھنیکلی یہ پختون نہیں ہیں, بعد میں خیر چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان کا یہ سوال ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں
तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो अभी आपने कुछ देर पहले मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क की बात की, इसमें हम वाकई कमजोर है। मैं अभी तक कहता हूँ कि मुझे थीरीज की समझ नहीं आती, या ये कि थीरीज की एप्लीकेशन, मैं ज़ाती तौर पर मतलब मैं अपनी राय बयान करूँगा कि जब तारीखी हक़ाइक़ पे या तारीखी वाक़यात पे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन की बात आती है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने उस थ्योरी को पूरा समझा नहीं है और उसके जो मबाहिस है, उसकी जो खामियां हैं, उसकी खूबियां हैं, तो तब आप थ्योरी अप्लाई न करें, क्योंकि फिर आपको हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं या कम से कम हिस्टोरियोग्राफी है या हिस्टोरिसिटी है, इनमें बाज़ दफ़ा आप डिस्टॉर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो साबित करना होता है फिर कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो ये है और उसको पूरा समझा नहीं होता। तो इनका सवाल बुनियादी तौर पर उस हवाले से है कि हम किस फ्रेमवर्क में या किन-किन जो पॉसिबल मुमकिन फ्रेमवर्क से उसमें उसको देख सकते हैं। زيو خبر خدا کوم چې تاسو څنګه ویل ډاکټر صاحب د پښتو متونو لوستل ډیر ضروری کار دی، ډیر مهم کار دی، یہ بہت ضروری کام ہے پښتو کے جو مصادر ہیں، اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک بات منفرد کرتے ہیں ڈاکٹر الطاف قادر صاحب جیسے باحثین کو، کہ انہوں نے ان متون کو نہ صرف سامنے لایا مگر انگریزی زبان میں بھی اس پر بات کی ہے۔ اور میرا اپنا بھی ابھی یہی ارادہ ہے، ایک میں کتاب ابھی میری مکمل ہوئی ہے، وہ ابھی اس پر ابھی تک انشاءاللہ اگلے سال تک یا اس کے اگلے سال اوائل میں آ جانا چاہیے۔ اس میں علماء کے مابین مسلم اور غیر مسلم کے جو علاقات ہیں اس پر جو مباحث ہیں، اس پہ جو اختلافات ہیں، اس پر یہ کتاب ہے 18ویں سے 22ویں صدی۔ اور پھر میرا ایک مولانا عبید اللہ سندھی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احوال اور ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے۔ مگر ساتھ ساتھ ہی اور اس کے بعد بھی میرا ایک قوی ارادہ ہے کہ ابھی تک تو جتنا میں نے کام کیا ہے وہ عربی، اردو اور فارسی متون پر مرکوز تھا، مگر ابھی میرا ارادہ ہے کہ پشتو کی طرف جو ہے ایک بہت ہی جدی انداز میں بڑھا جائے، کیونکہ بہت سے ذخائر ہیں جیسے آپ کے کام نے بھی دکھایا، اور یہ بہت ضروری، اور میں جو ہمارے طلباء ہیں خاص طور پر کی پی بلوچستان میں، ان کو بھی میں یہ تشجیع کروں گا کہ پشتو متون کا مطالعہ بہت ضروری ہے، خواہ آپ اردو میں لکھ رہے ہوں، خواہ آپ انگریزی میں لکھ رہے ہوں، اور اس میں بہت سے ایسے بالکل میرا خیال ہے تقریباً فقید المثال ہے، اور بالکل کم ہمارے جو معلومات ہیں اور تحلیل ہے، تو یہ بہت ایک ضروری امر ہے، اس کو میں تشدید دینا چاہوں گا۔ تو مگر جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے منہجی حوالے سے۔ میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ اس حوالے سے یہ آتا ہے کہ مختلف جو یہ نظریاتی مباحث ہیں، تھیوریٹیکل ڈسکشنز ہیں، مغرب کی علمی حلقوں میں جس کا ایک تعلق بھی ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ بھی ہوتی ہے، اس کا آپ اسلامی یا بر صغیر کے جو علمی روایات ہیں اس سے آپ مکالمہ کیسے کروائیں، اور اس مکالمے کی کیا شکل ہونی چاہیے، یہ ایک سوال ہے، منہجی سوال ہے کہ اگر جو مکالمہ کرواتے ہیں ان کا آپس میں تو اس کی کیا شکل ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے طاقت کا عدم توازن، کہ اگر آپ مغربی نظریاتی جو مباحث ہیں اس کو اگر آپ فوقیت دیں گے، اگر اس کو آپ زیادہ جو ہے ایک طاقتور سمجھیں گے، اور اس کو زیادہ ایک آپ اس کی جو ایک تشریعی جو اس کی قدرت ہے اس کو اگر آپ زیادہ اعلیٰ سمجھیں گے، تو اس سے مسئلہ پھر یہ آئے گا کہ جو آپ کی اپنی روایت اور آپ کا اپنا جو ایک موضوع ہے وہ پھر دب جائے گی اس کے ملبے کے نیچے، اس نظریاتی مغربی نظریاتی جو گفتار ہے اس کے ملبے کے نیچے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ نہ صرف ایسا مکالمہ ہو کہ نہ صرف مغربی جو نظریاتی روایات ہیں، تھیوریٹیکل ٹریڈیشنز ہیں، کہ جس موضوع پہ بھی ہو، جیسے میری کتاب میں حاکمیت ایک بہت ضروری مفہوم ہے، سوورنٹی، تو اس میں مجھے ضرورت پڑی کہ میں کارل شمٹ اور یہ دیگر جو مغربی مفکرین ہیں ان کی کتب اور ان کے جو افکار ہیں اس کو بروئے کار بھی لاؤں اور اس کو جو ہے شامل گفتگو بھی کروں۔ مگر ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ہو کہ مغربی نظریاتی روایات اور جو یہ جو تحریریں ہیں وہ ہمیں اسلامی یا بر صغیر کی علمی روایات پر روشنی ڈالنے میں مدد دیں اور سودمند ثابت ہوں، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہماری جو روایات ہیں، جو ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پہ، وہ ان مغربی
جو نظریاتی روایت ہیں اس کی کمی اور اس کے جو خلل ہیں اس کی بھی نشاندہی کریں، تاکہ جو مکالمہ ہے وہ دو طرفہ ہو، یک طرفہ نہ ہو۔ اب یہ کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر میرا خیال یہ ممکن ہے، اور یہ ممکن تبھی ہے جب آپ کی گرفت اپنی روایات پر بھی کافی اچھی ہو، اور پھر یہ مغربی جو روایات ہیں ان پر بھی کافی اچھی ہو، اور آپ اس دباؤ میں نہ رہیں، اور آپ اس جو ہے خلجان میں نہ رہیں کہ جو مغربی روایات ہیں اور یہ جو نظریاتی روایات ہیں کہ اس میں کوئی خلل ہی نہیں ہے، کہ اس میں کوئی کمزوری ہی نہیں ہے، اس کو اس قسم کا درجہ ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے، مگر ایک ایسا مکالمہ کروانا چاہیے جس میں جو اس کی جو خامیاں ہیں، جیسے سیاست کو وہ کیسے سمجھتے ہیں، حاکمیت کو وہ کیسے سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی سامنے آئے گا۔ اگر آپ پشتو متون کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یہ دکھائیں کہ جو مختلف مفاہیم ہیں اور جو مختلف زاویہ نظر ہیں، جو جسے ہم انگریزی میں، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں وجہت نظر یا وجہت نظر ہے، ورلڈ ویو ہے، وہ کس طرح یہ جو مغربی جو وجہت نظر ہے یا ورلڈ ویو ہے اس کی جو ایک محدودیت ہے اس کو بھی نمایاں کرے۔ تو اگر آپ جو ہے جیسے اگر آپ غنی خان بابا کی شاعری پڑھیں گے یا باچا خان کی اگر آپ بیتی پڑھیں گے، اس کی پر تحلیل کریں گے، تو یہ بھی دکھائیں کہ ان کے ہاں جو ایک سوچ ہے اور ایک جو زاویہ نظر ہے اس میں کیا کیا چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، جو ہمارے جو مفکرین ہیں اور سیاسی یا جو ادبا ہیں ان کی سوچ میں بھی جو ایک کچھ خیالات ہیں وہ کیسے منفرد ہیں۔ تو میرا خیال ہے اپنے جو موضوع کی انفرادیت کو نہیں کھونا چاہیے، یہ ایک نصیحت ہوگی۔ اور مغربی روایات اور نظریات کو برائے فیشن یا برائے صرف اچھا دکھنے کے نہیں کرنا چاہیے، مگر اس سے کچھ حاصل بھی ہونا چاہیے، اس سے کچھ، اور حاصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اپنا جو موضوع ہے وہ زیادہ اچھی طرح، وہ زیادہ وضاحت کے ساتھ، وہ زیادہ فصاحت کے ساتھ نمایاں ہو، اور جو آپ کے قارئین ہیں ان کو آپ کی بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ بنیادی طور پہ نقطہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے آسانی نہیں ہو رہی تو میرا خیال اس سے بہتر ہے کہ آپ قطع نظر ہی رکھیں مغربی جو نظریاتی روایات سے۔ تو دونوں پہ گرفت ہونا ضروری ہے، اور یہ مکالمہ جو ہے یہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ میں پھر سے تشدید کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہ ایک ادبی روایت ہے، جو دینی روایت ہے، اس میں پشتو متون کا مطالعہ کرنا بہت بہت ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے اس میں خود کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ صرف اردو، عربی، فارسی پر ہی ہمیں منحصر نہیں رکھنا چاہیے خود کو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو پشتو کی جو علمی ذخیرہ ہے اس کو سامنے لایا جائے، خواہ اردو میں خواہ انگریزی میں۔ بہت شکریہ۔ دو باتیں، ایک تو آپ کی تعریف ہے، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ پختون اردو نہیں سیکھتے یا نہیں سیکھ سکتے، تو اگر آپ عربی اور فارسی سیکھ لیتے ہیں اچھی طرح تو آپ اردو بہت اچھے طریقے سے بول بھی سکتے ہیں اور سیکھتے بھی، جس کی مثال ہمارے سامنے ڈاکٹر شیر علی کریم صاحب ہیں۔ میں لگا ہوا ہوں، اردو کو سن رہا ہوں کہ کہاں پہ غلطی کرتے ہیں، لیکن میں تو نہیں پکڑ سکا۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے نشاندہی کی، مطلب اشارہ کیا غنی خان بابا کی بایوگرافی کی طرف، اس کے بارے میں میری کل ہماری بات ہوئی تھی یہاں پہ 2 سیشنز میں پختون رسالے کے حوالے سے۔ تو میں اکثر میں کہتا ہوں کہ غنی خان کو، سوری، وہ تو اپنی شاعری باچا خان کی بایوگرافی جو ہے یا آٹو بایوگرافی اس کو کہتے ہیں، زما جن او جدوجہد، مائی لائف اینڈ اسٹرگل، تو اس سے آپ اس کی زندگی کے بعد کی صحیح تصویر نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ انہوں نے ان واقعات کے 30 35 40 سال بعد لکھی ہے۔ اگر ان کے اس وقت کے نظریات کو سمجھنا ہو، جس وقت وہ تحریک چلا رہے تھے، تو اس کے لیے پختون رسالے کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پختون رسالہ ہمارے علم کے مطابق جس طرح پروفیسر سید بخاری شاہ صاحب بتا رہے تھے، وہ ہمارے پاس کسی کے پاس بھی اس کے تمام شمارے نہیں ہیں، جو 220 شمارے تقریباً وہ لکھتے تھے۔ اچھا، ہم نے دیر کی تھی، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ منٹ مزید ہیں تو ایک سوال پوچھ لیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو بالکل بالکل بالکل
یزما سره اچھا وخت ته ناست یم. بالکل بالکل ډېره مننه ډېره مننه. و اگر چې زما د ملګري چې دي دا ډېر زیات ستړي شوي دي خو بیا هم ځکه چې تاسو سره واٹس ایپ باندې یا په ایمیل باندې مرابطه کیږي میں تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا شیخ محمد اکرام نے لکھا تھا کہ کسی قوم کے پاس جب سیاسی طاقت ہوتی ہے تو ان کی تمام خامیاں چھپ جاتی ہیں اور جب سیاسی طاقت ختم ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے اس طرح مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں تو جتنی بھی آپ کی معاشرتی اخلاق کی معاشی کمزوریاں ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہے. اپنے آڈینس کے لیے تھوڑا سا مطلب جو بات میں دیکھی یعنی شیخ محمد اکرام کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ہندوستان کے جدید تو یہ ان میں بہت چند افراد میں ہیں جن کی گرفت انگریزی اور اردو کے علاوہ فارسی اور عربی میں اچھی خاصی تھی اور مناظر احسن گیلانی صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. تو اب سوال میرا کچھ یوں بنے گا کہ جب یہ بریلوی اور دیوبندی مباحث ہیں اس کی جو ہم یہ کہیں کہ جو سیاسی مقاصد میں سب کانشیس میں یا ان کانشیس کہیں یا کانشیسلی کچھ اس طرح تو تھے کسی آپ نے جو کہ پڑھا ہے چیزوں کو کہ کہیں پہ جو جس طرح آج کل کے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ خلافت کا نظام یا ہم یہ کریں گے اور حکومت کی یا جماعت اسلامی والوں کا جس طرح ایک نعرہ ہے تو اس طرح یا تبلیغ والے بظاہر تو بہت ایک پولیٹیکل ہے لیکن وہ بھی ان کی جب ان کا بیان ہوتا ہے ان کے بڑے جب بیان کرتے ہیں تو یہ اکثر بتاتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. تو یہ بات وہ اکثر بتاتے ہیں. تو یہ جو دو جن پہ آپ نے کام کیا تو مباحث ہیں بریلوی اور دیوبندی اس طرح کا کچھ آپ کی نظر میں آپ کا نظر اس پہ ہے تو ہمارے ساتھ جی بہت ہی دلچسپ آپ نقطہ اٹھایا ہے اور جو ایس ایم اکرام صاحب کی ہم نے بات کہی ہے تو اس میں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اور ایک جو میں کہوں گا ایک مفارقہ یا پیراڈاکس وہ یہ ہے کہ سیاسی طاقت کے انحطاط اور سقوط کے بعد ہم جس انداز میں جو علمی روایات ہیں اس میں جو ہم ایک طرح سے ایک ازدیاد دیکھتے ہیں جو اس طرح ایک طرح سے ہم ایک جو مختلف مسالک کا ابھرنا اور یہ مختلف جو مجموعے ہیں اہل حدیث بریلوی دیوبندی پھر بعد میں جماعت اسلامی تبلیغی جماعت اہل حدیث پھر ظاہری بات ہے اہل تشیع کے ہاں بھی مختلف قسم کے روایات ہیں تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی جس انداز پھر ہمیں تجدد پسند جو طبقے ہیں اپنا فرنگی محل اور بعد میں علی گڑھ اور پھر خلافت تحریک میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبد الباری وغیرہ تو اگر ہم 19ویں صدی کا جو سیاق دیکھیں اور یہ تو صرف میں شمالی ہند کی بات کر رہا ہوں شمال ہند کی بات کر رہا ہوں پھر اگر ہم آج کل جو پاکستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے وہاں اپنی روایات ہیں تو جس طرح ہم یہ ایک استعماری سیاق میں حالانکہ مسلمان اپنی سیاسی جو ہے طاقت کھو بیٹھے مگر میرا خیال ہے اس سیاسی طاقت کھو بیٹھنے کا جو ایک فائدہ تو میں نہیں کہوں گا مگر ایک جو اس سے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس انداز میں اور جس تعداد میں مختلف ہم تیارات فکر دیکھتے ہیں سٹریمز آف تھاٹ دیکھتے ہیں اس کی میرا خیال ہے کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایس ایم اکرام صاحب کی بات میں کچھ وزن تو ہے مگر میرا خیال ہے میں یہ بات کہوں گا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی ایک طبقے کی کمزوری یا تقویت کو کیسے آپ جانچتے ہیں اس کا آپ جو ہے اس کا معیار آپ کیا رکھتے ہیں کیا طاقت کا حصول ہوگا یا علمی فروخت یا علمی جو مباحث ہیں ان کا منتشر ہو جانا جو ممکن ہوا استعماری سیاق کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے اس کا ایک جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایک مغلیہ سلطنت نہ رہی تو برطانوی جو حکومت ہے اس نے بھی یہ ایک منشور اپنایا ہے کہ جو دینی مباحث ہیں اور دینی اختلافات ہیں اس کا ایک دائرہ ہم علیحدہ کر دیں گے اور پھر یہ جو ایک سیاسی
حاکمیت ہے اور سیاسی جو عملیات ہیں، قانون کا نفاذ وغیرہ، اس کا دائرہ ہم الگ رکھیں گے. اور حتیٰ کہ یہ جو ہندو، سکھ، مسلم جو مختلف تحریکیں ہیں اور ان کے اپنے جو اختلافات ہیں وغیرہ، اگر وہ ہماری حاکمیت پر اثر انداز نہیں ہوتے، جب تک کہ ہماری حاکمیت پر اثر انداز نہیں ہوتے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ جو ایک بنیادی تصور تھا، میرا خیال ہے اس سے شاید اسلامی جو تاریخ ہے اور جو اصلاحی یہ جو روایات ہیں اس کو خاصی تقویت ملی. اور یہ بنیادی طور پہ ایک موقف بھی ہے، جیسے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ دیوبند جیسا جو ایک جو تحریک ہے اور ایک مسلک ہے، وہ مشہور اسی لیے ہوا، وہ معروف اسی لیے ہوا کہ ایک استعماری سیاق میں یہ اس کو جو ہے نشوونما ملی. اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، مگر ایک میرا خیال ہے بات میں نقطے میں ایک یہ میرا خیال ہے غور طلب ضرور ہے یہ نقطہ. تو میں یہی کہوں گا کہ گویا کہ اس سے پہلے بھی 18ویں صدی میں، 17ویں صدی میں مختلف مباحث تھے اور بہت ہی شاندار علماء تھے، مطلب شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان وغیرہ، اور مولانا فضل خیر آبادی اور ان کا خاندان، ان کے والد صاحب فضل امام خیر آبادی. مگر جس قسم کی ہم اختلافات دیکھتے ہیں اور جس قسم کی ہم مباحث دیکھتے ہیں اور جس قسم کی تخلیقی انداز میں روایت کو جو ہے تعویل ہم دیکھتے ہیں خلافت تحریک میں، اس کے جو پھر معارضین ہیں مولانا احمد رضا خان وغیرہ، پھر یہ بریلوی دیوبندی بحث ہے، پھر اہل حدیث کی بحث احناف کے ساتھ ہے، پھر سنی شیعہ بحث ہے، پھر مختلف قسم کی جو بحثیں ہیں. میرا خیال ہے بجائے اس کے، کتاب کے آخر میں نے یہ ذکر کیا کہ بجائے اس کو ہم ایک اپنی تاریخ پر دھبا سمجھیں کہ انتشار کا شکار ہو گئے مسلمان اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، مختلف مسالک میں بٹ گئے، اختلافات ہو گئے، میرا خیال ہے بجائے اس کے اس کو ایک دھبا سمجھنا یا اس کو کوئی آر کا سبب سمجھنا، امبیرسمنٹ کا سبب سمجھنا، میرا خیال ہے اس کو حتیٰ کہ جب تک یہ کسی تشدد اور عنف میں تبدیل نہ ہو، میرا خیال ہے جب تشدد اور عنف آ جائے تو پھر آپ کو جو ہے اس کی آپ تشجیح نہیں کر سکتے، اس کو آپ جو ہے کسی ایجابی یا مثبت انداز میں نہیں دے سکتے جب عنف و تشدد کا عنصر سامنے آ جائے. مگر جب تک عنف و تشدد کا عنصر سامنے نہ آئے، میرے خیال ہے شدت و حدت کے ساتھ مباحث اگر سامنے آئے، اس میں تخلیقی جو عناصر ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، روایت کی جو ایک تعویلیں ہم دیکھتے ہیں، اس کی بھی مختلف ہم شاخسانے دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ روایت کا ایک بہت ہی ایک ضروری حصہ ہے. اور اس سے بجائے اس کو دبانے کے، اور یہ میرا خیال ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں، یہ میں نے کتاب کے آخر میں ذکر کیا اس قصے کا، آپ نے کتاب کے شروع کے قصے کا ذکر کیا، بالکل آخر میں میں نے جو ذکر کیا کہ اس کا آج کل کے زمانے سے کیا تعلق ہے، تو میں نے قصے کا ذکر کیا کہ جب میں اس کتاب کے حوالے سے تحقیق کر رہا تھا، لاہور میں تھا، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں، تو وہاں پہ انارکلی میں ایک کتاب خانے میں تھا، ایک دکان میں تھا، تو وہاں مجھے حفظ الایمان جو مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک وجیز کتاب ہے مگر ایک ضروری کتاب ہے، تو اس کی مجھے ایک جو ہے ایک طبع درکار تھا، تو اس میں نے دکان والے سے بولا کہ آپ کے پاس یہ موجود ہے، تو بہت ہی گھبرا گیا وہ، اور بالکل جو ہے اپنے کتابوں کے نیچے سے اس نے مجھے ایسے کر کے بہت ہی آہستہ انداز میں اور بہت ہی جو ہے خاموش انداز میں اس نے مجھے کتاب دی. تو میں بولا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو اس نے بولا کہ آج کل یہ ضرب عضب چل رہے ہیں اور مختلف جو کتابیں ہیں اس کو جو ہے انہوں نے ممنوع ٹھہرا دیا ہے، کہ وہ کتابیں جو شورش انگیز ہیں اور جو استفزازی ہیں، کنٹروورشل ہے، اس سے انہوں نے جو ہے ممنوع کر دیا ہے. تو یہاں پہ کوئی بھی وہ اینٹی ٹیررزم والے آ سکتے ہیں اور مجھے پکڑ کے لے جا سکتے ہیں کہ آپ حفظ الایمان کیوں بیچ رہے ہیں. تو اس میں بہت سے جو ہے مزاحیہ قصے بھی سامنے آئے کہ وہاں جو ہے پنجاب پولیس والے لاہور میں مختلف گھروں میں جا کے کھٹکھٹا کے بولے کہ اے شبلی نومادی کتے ہوندا ہے، تو اور ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کون سے علماء ہیں، ان کی کیا جو ہے زندہ ہیں یا نہیں ہیں وغیرہ. تو یہ میں نے دکھانے کی آخر میں کوشش کی تھی، اس قسم کے بیہودہ جو ہے طریقوں سے بہت بہتر ہے جو ریاست ہے جب اس قسم کی بیہودہ طریقے کرتی ہے، کتابوں کو ممنوع کر دینا، اس کو جو ہے بند کر دینا، اس سے یہ چیزیں نہیں روکیں گے. آج کل PDF کا زمانہ ہے، بجائے اس کے آپ اس میں جو نکات ہیں اس کو آپ سمجھیں، پھر اس کی آپ تنقید کریں، بے شک تنقید کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کے روایات کو آپ سے جو ہے من و من جو ہے تسلیم کریں اور اس سے صرف جو ہے اس کا جشن منائیں، مگر تنقید کے لیے بھی تو تفہیم ضروری ہے. تنقید تفہیم کے بغیر جب ہوگی تو وہ بالکل کارآمد نہیں ہوگی اور وہ بالکل پر اثر نہیں ہوگی. تو آج کل جو میں پاکستان میں دیکھتا ہوں، اور آپ کا زیادہ گہرا مطالعہ وہاں پہ مقیم بھی ہے، میرا تو گرمیوں اور سردیوں میں آنا ہوتا ہے، زیادہ تر بلوچستان میں جانا ہوتا ہے، تو جو مگر میرا جو ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہم دینی متشددانہ جو رویے ہیں اور ایک طرح سے ایک دین سے جو متنفر جو ایک طبقہ ہے، اس کے درمیان جو ہے کوئی جگہ بہت کم رہ گئی ہے. یہ جو
दीनी रवायात को तारीखी अंदाज में देखना, इसके तबद्दुलात तगय्युरात को तारीखी पैराए से देखना, उसमें लताफत को ढूंढना, फिर उसकी तनकीद करना, ये जो एक अमल है, मैं ये नहीं कहता कि सब जो है वो अरबी उर्दू फारसी सीखना शुरू कर दें, सब जो है वो दीन के बाइसीन बन जाए, मैं ये नहीं कहता, मगर कम से कम अपने दिमाग को और अपने जो दिलों को खुला रखें। दोनों तरफ, मेरा ख्याल है दोनों तरफ में ये मसला है, और अपनी रवायत को आप जो है इस कदम के बंद करके भी ना रखें, इसमें जमूद भी ना लाएं, और उससे आप इतना मुतनफिर भी ना हो जाएं कि आप जो है ये दीनी उलमा का नाम लेने से और नाम सुनने से ही कतराएं। उससे फिर क्या होता है कि जदीद रियासत जो है ये अपने जो है हथकंडे इस्तेमाल करती है और ये इस किस्म की चीजें करती है, किताबों को ममनू कर देना, कभी किताबों को तशहीर कर देना, क्योंकि ये जो तजद्दुद पसंद हमारा जो एक रियासती ढांचा है, एक मॉडर्निस्ट, इसको तो अपनी रिवायत से ज्यादा वाबस्तगी नहीं है और ना ज्यादा इल्म है। तो इनके आप जब हवाले कर देंगे इस अमल को, तो उससे इल्म का भी नुकसान होगा, उससे इंसान का भी नुकसान होगा, और उससे माशरे का नुकसान भी होगा। तो इन मबाहिस को और इन इख्तलाफात को जदीद रियासत के सुपुर्द करने के बजाय अपना मुताला अगर हम जारी सारी रखें और उलूमुल इंसान, तारीख और दीनियात को जो है तरवीज दें, तो इससे मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छे नताइज सामने आएंगे, बजाय इसके कि दीनी तनफ्फुर और दीनी तशद्दुद के दरमियान ही हम अटके रहें। तो ये बुनियादी जो एक सियासी मौक़िफ़ है इस किताब का और इस इल्मी काविश का, वो ये है। बहुत शुक्रिया। 3 किताबें हैं जिसकी मैं बात करूँगा। सलमान रुश्दी की किताब आई तो हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई, तो जिसके बारे में वहीदुद्दीन खान ने किसी का कमेंट शायद लिखा है कि third rate writing of a second rate writer, third class writing of a second class writer on a first class paper. उस किताब को जो शायद अगर उसको इस तरह न किया जाता जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने किया या ईरानी हुकूमत ने किया कि उसकी हेड मनी मुकर्रर कर दिया और कि ये आप जितने पैसे देंगे किसी ने, तो उसको मिलियंस ने पढ़ा। मुझे याद है मैंने खुद भी छुप के पढ़ा था और जिस आदमी से मैंने ली थी 9 दफा मैं उसके हॉस्टल गया, किसी ने मुझे बताया था, और जब उसको कंफर्म हुआ कि मैंने ये किसी को नहीं बताना तब उसने मुझे दी। जनाब पाकिस्तान जब आए तो उसमें बात आई थी कि चाचला के हवाले से कि जी वो जना साहब जो थे वो हैम खाते थे, तो उसकी बुनियाद पे हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर पाबंदी लगाई। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। आयशा सिद्दीकी की मिलिट्री का क्वेश्चन इस्लामाबाद क्लब में उसका जो तकरीबी रुनुमाई होनी थी, आखिरी लम्हे में उसकी बुकिंग हो गई थी, आखिरी लम्हे में हुकूमत ने कहा कि जी नहीं, मतलब हुकूमत का मतलब है कि उन लोगों ने कहा। तो पीडीएफ में हमने भी पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी और मतलब उसकी तशहीर करके मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने वक्त निकाला। मैं और आप अगर अकेले हों तो ये बहस हम शायद चंद घंटे मजीद भी आगे चला सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए मेरी थकावट बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं इस वक्त मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं सुबह के 3:15 बजे का जागा हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो लेकिन ये है कि इस वक्त यहाँ पे एक मुशायरा शुरू हो गया है, तो ये जो नौजवान हमारे साथ बैठे हुए हैं इनको लगता है, मतलब इनको चाहिए कि वहाँ से भी ये बहुत भारी या गहरी इल्मी मुबाहस है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम जो हमें सुनने वाले देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि जिस तरह शेरली साहब ने ये बात की कि मतलब हम जैसे हैं या हमारे बावजदाद जैसे थे, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बस जिस तरह थे जिस तरह हैं। हाँ, जो कमियां हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, जो खामियां हैं, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इस पे सोच लेते हैं कि किसी और मौके पे मैं, आप और शायद असलमीर साहब से भी दरखास्त करें और 2-3 लोगों को एक मुकालमा करें और इसकी रिकॉर्डिंग हो, फिर उसकी तशहीर करें।
تو ہمیں پڑھنا چاہیے. پشاور کا خصوصی طور پر جو علمی ورثہ ہے، میں پچھلے چند سالوں سے جب دیکھ رہا ہوں اور میرے سامنے کتاب آ جاتی ہے اور پشاور کی کسی آدمی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، بہت گہری علمی مباحث ہیں ان چیزوں میں. یہ ایک آدمی جو تھے عبدالرؤف، جن کی 2 کتابوں کا حال ہی میں اس پہ کچھ کام کیا ہے، پبلش کرنے کی کوشش ہے، تھوڑا سا کام اس میں رہتا ہے. یہ آدمی 38 سال کی عمر میں اس کو مار دیا گیا، لیکن 38 سال کی عمر تک جو انہوں نے لکھا تھا اس میں اتنی گہری بحث مباحث ہیں ان کی کتابوں میں. اور پھر مزے کی بات یہ کہ جتنے حوالہ جات انہوں نے دیے، میرا خیال تھا کہ شاید یہ چیز ناممکن سی ہوگی. ایک اور بات آخری کنکلوڈنگ ریمارک، پھر آپ سے 1-2 باتیں سنتے ہیں اور پھر آپ بھی اس کا اختتام فرمائیں گے. جو شیر علی ترین صاحب نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا، دیوبندی، بریلوی اور انگریزوں کا جدیدیت، انگریزوں کی حکومت، مغلوں کا زوال، سقوط، یہ ساری چیزیں، اس سے جو سب سے ایک اور بات نکلی وہ یہ کہ جو علمی مباحث تھے، علمی لوگ تھے، وہ خاندانوں سے نکل کر باقاعدہ ادارے بن گئے. یہ ایک بہت بڑا اثر پڑا کہ جس طرح نے حوالہ دیا. مثلا دیوبند مدرسہ ہے تو دیوبند مدرسہ کسی خاندان کا نہیں رہا، وہ ایک پورے مسلم کمیونٹی کا، یا اس کو شاید یہ بھی کہیں کہ جو اشرافیہ ہے، علمی اشرافیہ ہے، کم از کم ان کا، اور جو دنیاوی اشرافیہ ہے یا علمی اشرافیہ، کچھ لوگ دیوبند آ گئے، کچھ لوگ علی گڑھ چلے گئے، یا فرنگ محلی ہے، وہ ایک حد تک خاندانی تھا لیکن اس طرح پھر نہیں رہا واپس. یا ندوۃ العلماء جب بنتا ہے تو اس قسم کے جو ادارے بنتے ہیں، یہ انگریزوں کی، ہم اس کو بلیسنگ نہیں کہیں گے انگریزوں کے آنے کا، لیکن کچھ جو مثبت چیزیں ہوئی ہیں اس میں یہ چیزیں کہ باقاعدہ ادارے بنتے ہیں، اور جب ادارہ بنتا ہے تو وہ خاندان کا جو چکر ہے وہ چیز نکل جاتی ہے. جس طرح شاہ ولی اللہ ہے تو شاہ ولی اللہ کے بعد جب وہ فوت ہوتے ہیں تو اس کا جو مدرسہ رحیمیہ ہے، خاندانی مدرسہ ہے، ان کے باپ نے بنوایا تھا، تو وہ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ آتا ہے، وہ اس کے بڑے بنتے ہیں، مدرس یا محترم جو بھی آپ اس کو کہیں. اسی طرح ان کے بعد شاہ عبدالعزیز کے بعد وہ پورا جو سلسلہ ہے وہ ان کے بیٹے کو منتقل ہوتا ہے. اور جب ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہاں پہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کچھ مسائل آتے ہیں، تو یہ پوری فیملی ہجرت کر لیتی ہے، حجاز چلی جاتی ہے. تاسو ویډیو فری سور تاسو ډېر مننه ډاکټر الطاف صاحب. زما لپاره د ډېر خوشبختی خبر ده، ډېر افتخار او ډېر فخر خبر ده چې زما شرکت په د ډېر زبردست غونډه کې، او په اخر کې زه تاسو ټول زه مشکور یم. زه او په اخر کې زه دا هم وایم چې موږ باید رابطه ساتو د ستاسو عالمان، د ستاسو باحثان او د ستاسو طالب علمان سره ان شاء الله رابطه ساتو. او زه د زموږ یو ګران ملګری دی نصیر کاکړ صاحب چې په وایس اف امریکا پښتو کې یو ډېر زبردست صحافي دی او ډېر پوه سړی دی، او زما د پښتو تقریر لیکل لپاره هغه زما ډېر مرسته کړې وو، نو د هغه هم زه ډېر مشکور یم نصیر کاکړ صاحب. نو ډېره مننه. بیا ان شاء الله رابطه ساتو او د خدای په امان.